أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chapter 287, Babu Taghlidi Tahrim Riba. Chapter on the severe prohibition of usury. Introduction. Usury or interest literally means to increase. Technically, it refers to giving a loan which is to be paid back after a stipulated time period with the added condition of an additional amount in excess of the principal loan amount. Usury is harmful from a spiritual and social perspective. It is important to note in this regard that Allah Azza wa Jal in the Quran declared war against those who indulge in interest and did not mention a similar warning for adultery, theft, hijacking, despite of severity of these sins. If interest is permitted in society, it will result in various harms, some of which are: number one, the wealthy and affluent will take charge of matters and assist only those who they approve of. Number two, the wealthy and affluent will establish a monopoly over goods. They will raise and drop prices at will. Number three, generosity will cease to exist in the hearts of men, let alone assisting others. People will begin to compete for wealth and power on an unprecedented level. Number four, instead of being merciful to the poor, moneylenders will seek to exploit the misfortune of the poor for their own selfish interests. Number five, the result of indulging in interest is that one develops such greed for wealth that cannot distinguish between good and evil. Number six, as the Quran mentions, interest dealings decrease real wealth because Allah Azza wa Jal's blessings are withdrawn from it. قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. Allah Azza wa Jal says, those who devour usury interest will not stand on the day of Qiyamah except like the standing of a person whom Shaitan has confounded with his touch. This is because they say trading is like usury, whereas Allah Tabarak wa Ta'ala has permitted trading and prohibited usury. So one who receives the admonition from his sustainer and abstains from devouring usury shall not be punished for the past, and his affair is for Allah to judge. And whoever returns to usury are the dwellers of the fire. They shall abide therein forever. Allah will destroy usury and will increase charity. And Allah is not pleased with the ungrateful sinners. Those who believe, do good deeds, establish salah, and give zakah will have their reward with their sustainer. On them shall be no fear, nor will they grieve. O believers, fear Allah and forsake what remains of usury if you are believers. There are numerous authentic ahadith which are well known in this regard. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله رواه مسلم زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه. Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala narrates that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam cursed the one who takes usury and the one who gives it.
Muslim Sharif. Imam Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, and others add, and the one who witnesses it and who records it. The philosophy of interest contradicts the dictates of spirituality, sympathy, charity, and humanity. Hence, it is an accursed institution in many respects. The fact that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam cursed those who serve as witnesses and those who record such transactions illustrates the gravity of this sin, and also teaches us that it is haram, forbidden to assist or be an accomplice in sin. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. سود کی شدید حرمت کا بیان. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس الی آخر الآیات. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر بے حواس کر دیا ہو. یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ سود تو کاروبار ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے کاروبار کو تو حلال کیا اور سود کو حرام. بس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور وہ باز آ گیا تو اس کے لیے وہ ہے جو وہ لے چکا، اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے، اور جو کوئی پھر لیوے تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا اور صدقوں کو بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور پچھلا سود چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے حوالے سے بات بیان فرمائی ہے. یہاں پہ 6 آیتیں ہیں جس کے اندر یہ تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے، اور سود کی حرمت اور سودی لین دین اور اس کی جو ہے سخت ممانعت اور اس کی سخت سزا یہاں پہ جو ہے بیان کی گئی ہے. فرمایا کہ جو دنیا میں سود کھاتے ہیں وہ اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسے شیطان نے ان کو چھو کر خبتی بنا دیا ہو، بے حواس کر دیا ہو، ان کی عقل جو گویا کہ شیطان نے ضائع کر دی ہو. اچھا وہ کیوں؟ فرمایا کہ ان لوگوں نے جو ہے نا دوہرے جرم کیے. دوہرا جرم ان کا کیا ہے؟ ایک تو سود کھانا، خود سود کھانا یہ ایک جرم ہے، اور دوسرا پھر اس کو حلال سمجھنا، اس کو جائز سمجھ کے کرنا. تو یہ سمجھتے ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ تو ایسے ہی جیسے کسی قسم کا کوئی ٹرانزیکشن کیا جائے، کوئی کاروبار کیا جائے. کاروبار میں بھی تو منافع ہی ہوتا ہے انسان کا. کرتا کیوں ہے کاروبار انسان؟ نفع کے لیے، فائدے کے لیے. تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے، سود اور یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں، پھر اس سے کیا فائدہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ انسان کے حق میں کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنی حکمت کے تحت بے کو اللہ نے جائز قرار دیا اور ربا کو، سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا. تو اس وجہ سے آگے اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. آگے اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹا دیتے ہیں. سود کو مٹا دیتے ہیں. سود کو مٹا دیتے ہیں یعنی سود لینے والا بظاہر جیسا لگتا ہے کہ اس کا مال بڑھ رہا ہے، نمبر اس کے اوپر جا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سود کو مٹا دیتے ہیں. یعنی سود مال کا جو مقصد ہے، مال کے ذریعے سے انسان جو فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے، مال کے ذریعے سے انسان جو سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، مال کے ذریعے سے انسان جو راحت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور مال کے ذریعے سے انسان اپنی صحت وغیرہ جتنی چیزیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مال سے برکت اٹھا لیتے ہیں. جب مال سے برکت اٹھا لی جائے تو مال کے جو فوائد ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہوں گے. مال تو ہوگا، مال تو انسان کو نظر آ رہا ہوگا میرے پاس اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے، لیکن جو اس کو فوائد چاہیے، مال کا جو مقصد ہے سکون، آرام، اطمینان، وہ اس کو نصیب نہیں ہوگا. یہ سود کا معاملہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا. وہ یربی الصدقات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات کو بڑھاتے ہیں. اب یہ صدقات کو بڑھانے کے حوالے سے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے حوالے سے بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب آپ دنیا میں صدقہ کرتے ہیں اور جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا یربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں. اور آپ نے مثال دے کے بتایا کہ ایک جگہ کہ جیسے انسان جو ہے نا بچھڑے کو بڑا کرتا ہے، یعنی بچھڑے کو اگر آپ پالتے ہیں، گائے کا بچہ ہو یا کہ اپنے جانور کا کوئی بچہ ہو تو اس کو انسان کس طرح پالتا ہے،
پالتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہو کے پھر وہ ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ خود بھی مستقل ایک حیثیت اس کی ہو جاتی ہے اور وہ خود آگے بچے دینے لگتا ہے. تو جس طریقے سے وہ نسل پھیلتی ہے وہ بڑھتی ہے. تو فرمایا کہ بھائی اسی طریقے سے جب ہم کوئی صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ انسان کہے گا یا اللہ میں نے اتنا بڑا اجر تو یعنی میں نے اتنا بڑا صدقہ تو نہیں کیا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے بھئی ہاں جو تم نے صدقہ کیا تھا اس کو پرورش کیا گیا، اس صدقے کی پرورش کی گئی، وہ بڑا ہوتا گیا، بڑا ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گیا. یہ کب ہے؟ جب کہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیا جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. اللہ کے یہاں قبولیت شرط ہے. اگر اللہ تبارک تعالیٰ چھوٹے سے صدقے کو بھی قبول فرما لے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ بھئی یہ صدقہ یربی صدقات کا معاملہ وہاں تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں. یعنی انسان جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں آگے پیسے نکالتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ پیسے کم ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑھتے ہیں. کیوں؟ بات وہی ہے کہ جو ابھی بات آئی تھی کہ سود کے حوالے سے کہ انسان جو فوائد چاہتا ہے مال کے ذریعے سے اس کو وہ فائدے حاصل نہیں ہوتے. تو یہ صدقہ دے کر جو ہے انسان جو اپنے مال کے فائدے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فوائد اس کو تھوڑے مال میں عطا فرما دیتے ہیں. اس کو بیماریوں سے روک لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، بیماریوں سے بچا لیتے ہیں. بیمار ہو تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتے ہیں. اللہ اس کے جو ہے نا حفاظت فرماتے ہیں بری باتوں سے، برے کاموں سے، بری موت سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کی بیماری سے حفاظت فرماتے ہیں. انسان کو کیا چاہیے؟ تو فرمایا کہ بھائی یہ یربی صدقات اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام اس کے اندر داخل ہیں. تو اب فرماتے ہیں کہ بھئی سود کس کو کہتے ہیں؟ ویسے سود کے معنی تو آتے ہیں زیادتی کے، بڑھوتری کے. اور ویسے حقیقت میں دیکھا جائے تو سود تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ادھار پر جو ہے نا آپ کوئی چیز دیں کسی کو اور اس کے عوض میں جو ہے کوئی چیز نہ دی جائے، عوض میں کوئی چیز نہ دی جائے. جو عوض میں کیا ہو؟ اس کے وقت ہو. اور کیا کہنا چاہیے اس کو، ادھار اور اس کا بس وقت کا معاملہ ہو کہ بھئی آپ دیتے جائیں، آپ بعد میں دیں گے، اتنے وقت میں دیں گے تو اتنے پیسے، اتنے وقت میں دیں گے اتنے پیسے. اس طریقے سے جو ہے نا ہوتا یہ کہ یا تو آپ پیسے ہی دے دیں، پیسے دے دیں. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو جو ہے نا $1000 دیے. اب $1000 جب آپ نے دیے تو اس نے شرط لگا دی کہ بھئی جب آپ مجھے واپس کریں گے تو واپس مجھے 1200 کریں گے، 1200 واپس کریں گے. اب جب 1200 واپس کرنے کی بات ہو گئی تو پھر اب آپ اس کی جو ہے نا یہ بہت مقرر کر لیتے ہیں کہ بھئی 1200 آپ مجھے 12 مہینوں میں دیں گے، ہر مہینہ 100 دیں گے. اب آپ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 200 اس نے اضافہ لیے ہیں وہ کس کے عوض ہیں؟ اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ٹائم، ادھار، وقت ہے. تو فرمایا کہ بھئی اس کی جو صراحتاً ممانعت بیان کی گئی ہے. اور دوسرا ایک اور ہوتا ہے کہ بھئی جیسے کوئی چیز دی جائے اور چیز دے کر جو ہے نا، کیونکہ وہاں بھی بنیادی طور پر پیسوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ پیسے انسان جب وہ دے نہیں پاتا، جب وہ پیسے دے نہیں پاتا تو اس کے لیے جو ہے انسان کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے یہ کرتا ہے کہ بھئی جب اس کو میعاد اور اس کو ٹائم دیتا ہے انسان تو اس ٹائم کو جو ہے گویا کہ بڑھایا جا رہا ہے. اس ٹائم کو بڑھانے کی وجہ سے اس کی قیمت بھی بڑھاتی جاتی ہے. تو فرمایا کہ بھئی یہ بھی اس کی اجازت نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں بہت تفصیلات ہیں کیونکہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کو جو ہے نا بیان فرمایا کہ بھئی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ربا الفضل جس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی بڑھا کر اضافے کے ساتھ نہیں دی جا سکتی. کچھ چیزیں ایک دوسرے کے جب آپ اس کو ٹریڈ کریں، اور کچھ چیزیں ایسی ہے کہ ٹریڈ تو آپ برابر کر سکتے ہیں، نہیں کمی بیشی کے ٹریڈ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یدم بیدن ہونا چاہیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ادھار اس میں جائز نہیں ہوگا. جیسے سونے کا معاملہ ہے، چاندی کا معاملہ ہے، اس کو آپس میں جو ہے مطلب اس میں تفصیلات بہت ہیں. اس وجہ سے یہ بہت ہی لمبی بحث ہے اور علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، اس کو سمجھایا ہے. یہاں پہ جو فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں حدیثیں تو بہت ہیں، لیکن یہاں یہ گزشتہ حدیث بھی گزری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی. اور اب یہاں پہ جو ہے نا ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت بیان فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، رواہ مسلم. فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھلانے والے اور کھانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے. اور فرمایا کہ دوسری روایت میں ہے کہ دونوں یعنی حدیث میں جو ہے نا یہ بھی کہا گیا کہ گواہ اور لکھنے والے کو بھی اس لعنت کے اندر شامل کیا گیا ہے. اب یہاں پہ جو ہے یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیں یہ سود لینا، سود کھانے سے مراد ہے کہ سود کھانے والا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیسے وہ کھائے، وہ کسی بھی استعمال میں لائے، اپنے پیسے وصول کرنا، پیسے بنانا، پیسے لینا. تو اب یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سود کا معاملہ جو ہے، سود ایک ایسی چیز ہے
کہ یہ جو اتنی قبیح چیز ہے کہ اس کے اوپر اعانت کرنے والا، اس کی مدد کرنے والا، گواہ بننے والا یا اس کا ریکارڈ رکھنے والا، اس کو ریکارڈ کرنے والا، یہ سب جو ہے نا لعنت کے مستحق ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے نا دوسری باتیں بھی ہیں کہ جو کوئی بھی گناہ کا کام ہو اور گناہ کے کام پر، گناہ کرنے پر آپ اگر اس کی اعانت کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اگر آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں تو گویا آپ بھی اس میں اس کے شریک کار ہیں۔ اس سے معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس شدید گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو اس میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے خلاصی کے راستے اور اسباب پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔